अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत इस बात पे घूम रही है कि पंजाब और केपी की असम्बलियाँ जो हैं वो तहलील होंगी कि नहीं होंगी। बैकडोर मामलात जो हैं वो भी जारी हैं। आज मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा और वफाकी वज़ीर अयाज सादिक और वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ जो हैं उन्होंने सदर आरिफ अलवी से मुलाकात की। ज़ाहिर है ये मुलाकात जो है ये उसी सियासी पस मंज़र और उसी सियासी तनाजुर में हुई है जो इस वक्त असम्बलियों की तहलील के हवाले से है, और ज़ाहिर है कि इस वक्त मुल्क जो है वो एक मुआशी अदम इस्तेकाम का शिकार है, और कोई भी सियासी ऐसा फ़ैसला जो कि मुल्क के सियासी अदम इस्तेकाम को मज़ीद मजबूत कर सके यकीनन मुल्क की मुफाद में नहीं है। सदर आरिफ अलवी जो हैं उसके बाद लाहौर रवाना हो गए। वो लाहौर पहुँचे और ज़ाहिर है वो वहाँ पर क़याम कर रहे हैं, और कल उनकी ना सिर्फ ये कि इमरान खान से मुलाकात है बल्कि वो पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही से भी मुलाकात करेंगे। क्या इसके नतीजे में सैनिटी जो है वो प्रवेल करेगी और जो पंजाब और केपी की असम्बलियों की तहलील का फ़ैसला है वो मौखर होगा? इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो हैं वो एक मुशावरती अमल से गुज़र रहे हैं। उन्होंने मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट्स के जो MNAs हैं उनसे उन्होंने मुलाकात भी की है, और ज़ाहिर है अपने फ़ैसले से भी आगाह किया। आज उन्होंने पार्टी की सीनियर लीडरशिप जो है उससे मुशावरत का अमल जो है वो मुकम्मल किया है। उनका ये ख़्याल है कि अगर वो पंजाब और KPK की असम्बलियाँ तहलील करते हैं तो उसके नतीजे में इतना दबाव ज़रूर पैदा होगा कि वो जल्द इंतखाबात की तारीख़ लेने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन तमाम कराइन अंदाज़े और जो सूरत हाल है वो ये बताती है कि शायद उनका ये अंदाज़ा जो है वो दुरुस्त नहीं है। अगर पंजाब और KPK में इंतखाबात करवा दिए जाते हैं और वफाक के अंदर हुकूमत मौजूद है तो जिस शफाफियत या जिस इंतखाबी इस्लाहात या जिस तर्ज़ का मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है, तो फिर आने वाले दिनों में एक मरतबा फिर क्या ये कंटेनर पर होंगे और इनकी सियासत कंटेनर की ही मरहून मिन्नत रहे हो जाएगी? ये भी एक सवाल है। आज एक फैसल वाडा ने बड़ा अहम ट्वीट किया है। उन्होंने इमरान खान साहब का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा है कि सर, सांप और कीड़े आपसे गलतियां करा के नाअहली के दरवाजे पर ले आए। ये गलतियां उन्होंने आपसे करवाई हैं। पंजाब हुकूमत भी नहीं गिरेगी, आपको पता चल जाएगा, और बिलफर्ज गिर भी गई तो निज़ाम फिर भी चलता रहेगा। हासिल वसूल 0/0 = 0। अभी भी वक्त है, झाड़ू फेरें वरना बंद गली से निकलना नामुमकिन होगा। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ करते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है अली महमूद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद है कादिर मंदोखेल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के रहनुमा हैं। मैं अली महमूद खान साहब यहीं से शुरू करूँगा कि ठीक है, फैसल वाडा को आपने निकाल दिया, लेकिन उनकी ये बात जो है कि आप ज़रा फ़हम से फ़ैसला करें वरना बंद गली से निकलना नामुमकिन होगा। और आपको नहीं लगता कि खान साहब अपनी सियासत जो है उसको बंद गली में ले आए? बहुत शुक्रिया नदीम भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। पिछले दिनों आप बीमार भी रहे, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, और जितने भी नाजरीन हैं माशाल्लाह आप सेहत रूबा सेहत हैं, लेकिन अल्लाह आपकी सेहत मज़ीद जो है वो कामिल सेहत आपको दे। शुक्रिया। देखिए, वाडा साहब अब तो हमारी जमात में नहीं हैं, लेकिन हमारे भाई हैं, हमारी जमात में रहे और दलेर आदमी हैं, और मेरे ख़्याल में, मेरी ज़ाती राय है, मेरे ख़्याल में वो अब भी खान साहब के वो वेल विशर हैं, उनका अच्छा चाहते हैं। लेकिन उनकी जो राय है उससे हमारा एग्री करना ज़रूरी नहीं है। जो इंसान को अच्छा लगता है, जो चीज़ उसको सही लगती है वो कह देता है। तो वाडा साहब ने एक राय का इजहार किया है। मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब किसी बंद गली में हैं या बंद गली की तरफ जा रहे हैं। हाँ, मुश्किलात हैं, उनको मुश्किलात का सामना भी किया है और आगे मज़ीद भी लग रही हैं, लेकिन मुश्किलात में इसी लीडरशिप निकलती है ना। लीडरशिप को पता भी मुश्किलात में लगता है। नदीम साहब, आपने लॉन्ग मार्च का कहा, आपने धरने का कहा, आप हर चीज़ जो थी
وہ اپنے اس طرح منطقی انجام کو نہیں پہنچی جس طرح عمران خان صاحب نے دعویٰ کیا تھا. پھر سڈنلی پٹاری میں سے اسمبلیوں کی تحلیل نکل آئی. پھر وہ اسمبلیوں کی تحلیل جو ہے وہ پٹاری سے اس نعرے کے ساتھ نکلی کہ ہم اس نظام سے نکلنے جا رہے ہیں. نظام بھی وہی ہے, طریقہ کار بھی وہی ہے, اس کی ساری سہولتیں بھی آپ انجوائے کر رہے ہیں, اور اس کے بعد یہ کہنا کہ جی یہ اسمبلیاں تحلیل کرنے سے ہمیں انتخابات کی جلد تاریخ مل جائے گی, آپ کو نہیں لگتا کہ آپ فل سٹاپ لگ گئے؟ میرے خیال میں خان صاحب اس نقطے پہ ملک کی تمام لیڈرشپ کو لے آئے ہیں کہ اس لیڈرشپ نے جتنی بھی جمہور سیاسی زعماء جو ہیں انہوں نے اس بات پہ اب فیصلہ کرنا ہے کہ اگر وہ جو رونا روتے رہے, ماضی میں سب روتے رہے ہیں اور ہمیں بھی یہ مسئلے مسائل کا سامنا رہا کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول جو ہے وہ نہ ہو اور سول ملٹری جو ایک امبیلنس ہے وہ ختم ہو, تو اب وہ موقع ہے کہ اس طرح موقع ہے. آپ پھر آوازیں دے رہے ہیں. نہیں دیکھیں سنیں نا, ادھر سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دور ہونا چاہ رہے ہیں, ادھر سے عمران خان صاحب نے پولیٹیکل لیڈرشپ کو خان صاحب نے انگیج کیا ہے. خان صاحب نے ان کو کہا ہے دیکھیں ہماری کوئی خواہش نہیں ہے, ہم کوئی اسمبلی توڑ مافیا نہیں ہے کہ ہم کوئی اسمبلی توڑنا ہمارا ہابی ہے. انہوں نے سنیں خان صاحب نے جو ان سے کوئی ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتے تھے کہ خان صاحب یہ انیشیٹو لیں گے, یہ کام تھا حکومت کا. حکومت ہمیشہ سپیس دیتی ہے کیونکہ حکومت کے پاس ہوتا ہے دینے کو, حکومت صبر سے کام لیتی ہے. خان صاحب نے یہ سٹیپ لیا ہے. آپ مسکرا رہے ہیں, میں مسکرا اس رہا ہوں, مجھے آپ کے 3.5 سال یاد آ گئے. ایک منٹ. خان صاحب نے جو یہ بات کی بڑا میجر سٹیپ نے لیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اسمبلیاں توڑیں گے تب جب یہاں سے یہ بات ہوگی کہ بھئی آپ اگلے جنرل الیکشن پہ راضی نہیں ہیں. اگر وہ جنرل الیکشن پہ راضی ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی ہابی تو نہیں ہے ہم اسمبلیاں توڑیں. آپ بیٹھے بات کرتے ہیں, ہاں ڈیز میں فرق ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں اپریل, وہ کہیں گے مئی, بیچ میں کوئی بات ہو جائے گی. لیکن یہ کہنا میں نہ مانوں کہ نہیں ہم نے بات ہی اس پہ نہیں کرنی. ہم نے وقت کون سا آپ نے وقت پورا کرنا ہے, کون سا آپ نے جو مینڈیٹ لے کے آئے, آپ تو دیوار پھاند کے آئے, وہ بھی مراسلے کی کشتی میں سوار ہو کے. وہ یہی بات آپ کو بھی کہتے ہیں کہ آپ کسی کے کندھوں پر سوار ہو کے آگے تھے. اس میں ڈیبیٹ ہو سکتی ہے لیکن میں ذرا آگے بڑھوں. قادر مندوخیل صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اور ظاہر ہے کہ آج ملے ہیں ایاز صادق صاحب اور اعظم نذیر تارڑ صاحب عارف علوی صاحب کو, اور پھر عارف علوی صاحب کی لاہور یاترا ہے, وہاں پہ عمران خان صاحب سے بھی ملاقات ہے, وہاں پہ پرویز الہی صاحب سے بھی ملاقات ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ سینٹی ول پرویل؟ دیکھیے آپ کی بات سے پہلے میں محترم علی محمد خان صاحب کا میں فین ہوں. یہ شاید واحد تحریک انصاف کا رہنما ہے جس کو میں پسند کرتا ہوں. اب یہ بیچارہ بھی کیا کرے گا, پھنس گئے. وہ ایک زمانے میں الطاف حسین صاحب ہوا کرتے تھے کراچی میں, وہ کوئی بات کرتے تھے تو اس کے بعد ان کی رابطہ کمیٹی سر جوڑ کے بیٹھتے تھے کہ یا اللہ ابھی میڈیا کو کیا جواب دے. اب یہاں پہ عمران نیازی صاحب جو بات کرتے ہیں نا, یہ سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں کہ بھئی اب کیا جواب دیں. آپ نے سارے تیر چلا چکے, سارے پتے کھیل چکے, ندیم صاحب سارے پتے تحریک انصاف کھیل چکے, اور 25 مئی 2022 کو انہوں نے ڈی چوک پہ اعلان کیا تھا. ویسے اعلان تو یہ تھا کہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے الیکشن کی تاریخ لیے بغیر. پھر اعلان کیا صبح کے وقت, شاید ٹھنڈ پڑ گئی ہے, سردی زیادہ ہے اسلام آباد میں, تو انہوں نے کہا ہم 6 دن بعد واپس آئیں گے. مگر آج 7 مہینے ہو گئے, وہ 6 دن ابھی تک واپس نہیں آئے. پھر 26 نومبر کو انہوں نے پنڈی میں یلغار کی کوشش کی تھی, اور اپنی مرضی کا آرمی چیف لانے کا, اور اپنی مرضی کا نیا چیف الیکشن کمشنر لانے کا, 2/3 میجارٹی کا خواہش دل میں لے کے, اور اپوزیشن یعنی موجودہ حکومت کے تمام پارٹیوں کو جیل بھیجنے کا, یہ ساری خواہشات تو دم توڑ چکے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر آپ کو یہ بھی یاد دلا دوں کہ جب موجودہ حکومت نے, ہم نے تو پہلے بھی آفر کی تھی ان کو, جب آر ٹی آئی سسٹم بٹھا کے ان لوگوں کو پاکستان کے اوپر مسلط کیا ہے, تو اس وقت بھی میرے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ, میں اس وقت ممبر نہیں تھا, علی محمد خان صاحب ممبر تھے, تو اس وقت کہا تھا کہ عمران خان قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہے. شہباز شریف صاحب نے کہا کہ آئیے میثاق کے معیشت پہ بات کریں, تو جواب کیا ملا, یہ چور ہے ڈاکو, میں ان سے کیوں بات کروں, یہ این آر او مانگ رہے ہیں. اس کے بعد جب یہ پنڈی پہ یلغار کی جو انہوں نے کوشش کی ہے, اس وقت بھی کابینہ کی 11 رکنی کمیٹی باقاعدہ بن گئی ہے کہ تاکہ ان کے ساتھ کوئی بات ہو تو بات چیت کرے.
تو آپ کو یاد ہوگا عمران احمد خان نیازی صاحب نے یہ کہا کہ ان کی اوقات کیا ہے میں ان سے بات کروں، میں ان سے بات کروں گا جن سے شہباز شریف وہ قادر مدعو خیل صاحب یہ چپ کے ہسٹری جاتے تھے۔ سامنے ہے۔ اب جو نئی جی سن ڈیولپمنٹ لیں۔ ہو رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو انگیج کیا جا رہا ہے؟ جی میں ابھی نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، وہ بات آپ کی بات کی میں حمایت کرتا ہوں۔ اب وہ یہ اسی تنخواہ پہ کام کریں گے 2024 تک، ٹھیک ہے؟ اور اگر پھر انہوں نے یہ الغار کرنے کی کوشش کی ہے جو پچھلے 7 مہینے سے پاکستان کی جی ٹی روڈ بلاک کر کے معیشت کا جو بیڑا غرق کر کے 3.5 سال میں، اور مزید 7 مہینے میں جو جس طرح پورے دنیا کو پاکستان کو رسوا کرنے کی کوشش کی ہے، چاہے وہ جعلی سائفر کی شکل میں، چاہے وہ آئی ایم ایف کی ڈیل کو سبوتاج کرنے کی، جہاں ان کی 3 وزیر خزانوں کا آڈیو ٹیپ آ گیا، اس کو چیلنج نہیں کیا ہے، اس کو فورینسک نہیں کیا ہے، اور اس کے قادر بعد مدعو خیل جا صاحب کے پھر یہ ساری چیزیں سامنے ہیں، یہ بتا دیجئے کہ یہ جو نئی ڈیولپمنٹ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ انگیج کرنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، انگیج تو یقیناً حکومت کی خواہش ہوتی ہے، کوئی بھی حکومت ہوتی ہے کہ وہ اپوزیشن کو انگیج کرتی ہے، یہ تو ایک پرانا فارمولا، یہ کوئی نیا نہیں ہے۔ اور یہ جو چور ڈاکو ڈکیت ان کی اوقات کیا، میں ان سے بات کرتا ہوں تو یہ اپنی جو صدر پاکستان ہے ان کا، تو ان کو کیوں اجازت دیے کہ چور ڈاکو سے بات کرے، بقول ان کے یہ نہ کرے بات۔ اور دوسری بات یہ میں یہ بھی دعوے سے کہتا ہوں کہ عارف علوی صاحب کی بھی کوئی بیچاری کی پوزیشن نہیں ہے، میں سخت الفاظ ادا نہیں کروں گا کیونکہ ان کی بھی کوئی نہیں ہے، ان کی بات یہ مانے گا نہیں، یہ وہ بات میں مانے قادر گا جو مدعو ان خیل کو صاحب سوٹ آتا ہوں، میں کرتا ذرا ہے۔ اس کو اوپن کر لوں۔ کامران مرتضیٰ صاحب، آپ کی پارٹی کا بھی ایک موقف رہا ہے کہ جی مذاکرات جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ۔ اب جو ہے یہ جو صدر پاکستان سے ملاقاتیں ہیں بڑی تسلسل کے ساتھ ہو رہی ہیں، پہلے 3 دفعہ اسحاق ڈار صاحب نے ملاقات کی، آج تو ایاز صادق صاحب اور اعظم نذیر تاڑر صاحب جو ہیں وہ ملے ہیں، اور پھر صدر پاکستان لاہور عمران خان اور پرویز الہی صاحب سے ملاقات ہے۔ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ پس پردہ کچھ معاملات جو ہیں ان کو طے کرنے کی کوششوں کا آغاز ہو گیا؟ آپ خود بتا رہے ہو کہ 2 وزیر ملے ہیں الوی صاحب کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد الوی صاحب لاہور چلے گئے ہیں، اور لاہور میں ظاہر ہے وہ عمران خان سے ملیں گے۔ تو اس کی یہ خود بتا رہی ہے ساری جو ایکسرسائز ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ کوئی بات چیت کا ڈول ڈالا گیا ہے۔ تو جب بات چیت کا ڈول ڈالا گیا ہے یا بات چیت شروع ہو گئی ہے تو یقیناً کسی آگے کی طرف بڑھے گی، اور اس کے بعد جو ہے نا یہ معاملہ سرفیس پہ آئیں گے۔ پھر اس کے بعد اب تو درمیان میں الوی صاحب کردار ادا کر رہے ہوں گے، بعد میں جو ہے وہ دونوں طرف سے ٹیمیں آ جائیں گی، اور ٹیمیں آنے کے بعد شاید بات ہو سکے۔ تو یہ کہنا کہ یہ بات چیت نہیں ہو رہی ہے، میرا خیال اس وقت یہ غلط ہو جائے گا۔ بات کسی نہ کسی لیول پہ کسی نہ کسی طریقے سے شروع ہے، اور اس کا سبجیکٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ارلی الیکشنز بھی ہو سکتے ہیں، الیکشن ڈیلیٹ بھی ہو سکتے ہیں، یا اسمبلیوں میں واپس آنا بھی ہو سکتا ہے۔ مگر اس وقت جو ہے نا وہ یہ ارلی الیکشن کوئی ایشو نہیں ہے۔ دیکھیے 7-8 مہینے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس گورنمنٹ کی جو ہے نا مدت ہے۔ اصل ایشو جو ہے وہ 4 مہینے کے بعد الیکشن، 6 مہینے کے بعد الیکشن، 8 مہینے کے بعد الیکشن، یہ نہیں ہے۔ اصل الیکشن یہ ہے کہ ایسا الیکشن جس کے نتیجے کو سب درست تسلیم کریں، اور اس نتیجے کے طور پہ جو گورنمنٹ بنے اس کو چلنے دیا جائے۔ یہ اصل ایشو ہے، تاکہ اس ملک کی جو ہے مشکلات کا مداوع کیا جا اس میں سکے۔ کامران مرتضیٰ صاحب ایک اور سوال ہے، مجھے بریک لینا پڑ رہا ہے ناظرین، وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اس میں کامران مرتضیٰ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ جو بات کر رہے ہیں اس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ جلد انتخابات کے لیے کوئی رضامندی موجود ہے؟ دیکھیے یہ جلد انتخابات یہ ایشو نہیں ہے اس ملک کا۔ ممکن ہے کہ 2 مہینے آگے پیچھے ہو سکے، یا وہ مان جائے، ممکن ہے کہ اس طرح سے لوگ مان جائیں۔ اصل ایشو کچھ اور ہے۔ اصل ایشو یہ ہے کہ ایسے الیکشن جس کے اوپر سب کا اعتماد، ایسے الیکشن جس کے نتیجے میں آنے والی کنٹینیو کر سکے، جس کے اوپر جس الیکشن پہ کوئی ایجیٹیشن نہ ہو، جس کو ایکسپٹ کر لیا جائے، یہ ہے اصل مسائل۔
اور جب وہ ایسی گورنمنٹ آئے گی تو یقیناً یکسوئی سے پاکستان مت کر پائے گی، معاملات جو ہے نا وہ آگے کی طرف چلیں گے. اب دیکھیے نہ پہلے جو ہے نا وہ معاملات آگے کی طرف چل پا رہے تھے، نہ اب اس وقت معاملات آگے کی طرف چل پا رہے ہیں. تو اگر کوئی کہیں پہ اسٹینڈ سٹل ہو جائے گا تو پھر اس کا نقصان ملک کو پہنچے گا، عوام کو. تو ان چیزوں کو اٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، اس میں علی محمد خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ کہیں آپ کی پارٹی میں بھی یہ سوچ ہے کہ دیکھیں آپ بھی چاہتے ہیں شفاف الیکشن ہو، آپ بھی چاہتے ہیں غیر جانبدارانہ الیکشن ہو، آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا معاملہ جو ہے وہ کسی نہ کسی کروٹ وہ بیٹھ جائے. اسمبلی راستہ پارلیمنٹ ہے اور تو کوئی نہیں ہے، تو اسمبلی میں واپس جانے کی کوئی سوچ پائی جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف میں؟ شروع میں شاید تھی لیکن اب نہیں ہے، کیونکہ ابھی وقت گزر گیا ہے. اور ابھی کامران صاحب نے فرمایا ہے کہ الیکشن حل نہیں ہے اور بہت سے مسئلے اور ہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ الیکشن ہے، کیونکہ جب تک ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی آپ کی میک شفٹ طریقوں سے نہیں آئے گی، لوگوں کو خاموش کر کے، ان کے کپڑے اتروا کے، ان کو مارے کھلوا کے، ان کو گولیاں مار کے پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی. ندیم بھائی، اس ملک کے سابق وزیر اعظم کو دن دہاڑے اس ملک میں گولیاں ماری گئی ہیں. آپ کے ہم پیشہ ارشد شریف صاحب جو ہیں وہ زمین کے نیچے ہیں، وہ شہید ہیں، شہید صحافت ہیں. کیا بات کرتے ہیں؟ جب تک جنرل ایک صحیح الیکشن نہیں ہوتا، اور میں صحیح الیکشن کی بات کروں، نہیں صحیح الیکشن کیسے ہوگا؟ مطلب ایک طرف آپ کہتے ہیں صحیح الیکشن ہو، دوسری طرف اس صحیح الیکشن کو کرانے کا جو طریقہ کار ہے اس کے طرف آپ جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے فارسی میں بات کی ہے، گریک تو ان کو آتی نہیں ہے، عربی بھی ان کو نہیں آتی. انہوں نے صاف شفاف اردو میں آپ کو کہا ہے کہ حضور والا آؤ بیٹھو، ملک کے ساتھ جو کر گئے اور زیادتی مت کرو. کہاں بیٹھو؟ وہ جا کے انارکلی میں تو نہیں بیٹھنا نا، پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھنا ہے نا. میری بات سنیں، خدا کا واسطہ ہے. یہ پنڈی میں جو سپیچ انہوں نے کی، اس میں انہوں نے کیا بات کی؟ سب سے امپورٹنٹ بات انہوں نے کی، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی، میرے خیال میں ان کا قد سیاسی سمجھ والے لوگوں کی نظر میں اور بڑا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن اگر ہوتا ہے 9 مہینے بعد بھی ہوتا ہے تو عوامی پذیرائی مجھے ہے، میں جیت جاؤں گا، مجھے اپنی جیت کی فکر نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں ملک 9 مہینے ان کا بوجھ نہیں سنبھال سکتا. یہ پوچھے قادر مندوخیل صاحب سے اور ہمارے کامران بھائی سے کہ کیوں آپ نے 7 مہینے میں پاکستان کا 51% آپ کا زر مبادلہ بحر عرب میں بہا دیا ہے؟ کیا کر دیا ہے؟ دیکھیں، یہ ان لوگوں کا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ کہ کمپیٹنٹ لوگوں کو آگے لا ہی نہیں سکتے. یہ کیوں؟ اب یہ بیٹھے میرے بھائی، یہ بیٹھے میرے بھائی، یہ کامران بھائی کا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ 7 مہینے کا نہیں ہے. آپ لوگوں کا بھی 4 وزیر خزانہ تبدیل، 7 چیئرمین ایف بی آر تبدیل، کوئی پالیسی نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی ڈائریکشن نہیں. اس کی وجہ، اس کی میں نے آپ کو جو یہ گروتھ ریٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں نا، یہ مینج ہو جاتے ہیں. لیکن دیکھیں کامران صاحب، دیکھیں ندیم بھائی، یہ کامران صاحب کی میں کیوں بات کر رہا ہوں؟ میرا کوئی بھائی تو نہیں ہے نا، دینی بھائی ہے، لیکن میرا ہم پیشہ ہے. ان کو میں نے پرفارم کرتے دیکھا ہے سینیٹ آف پاکستان میں. ان جیسے لوگوں کو منسٹر بناتے، آپ کے مسئلے نہ ہوتے. یہ کس کو لے کے آئے ہیں؟ کوئی ماما، کوئی چاچا، کوئی تایا. مولانا صاحب بھی یہی کر رہے ہیں، میاں صاحب بھی یہی کر رہے ہیں، بلاول صاحب. یہ مندوخیل صاحب کیوں نہیں بن سکتے؟ یہ کہیں گے نہیں میں تو لیڈر کے پیچھے کھڑا ہوں. تو آپ کھڑے ہیں بھائی. دیکھیں، یہ اس ملک کا مسئلہ ہے. یہاں میرٹ نہیں چلتی، یہاں رشتہ چلتا ہے. یہاں سفارش اصل سوال سے آپ ہٹ گئے. جب آپ قادر مندوخیل صاحب، آپ نے ملک کے ساتھ یہ کیوں کیا ہے؟ کیونکہ میرٹ پہ لوگ نہیں لگائے. آپ نے 6 کی جی ڈی پی پہ جانے والا ملک آج 1 کی جی ڈی پی پہ رول رہا ہے. یہ زیادتی ملک سے کیوں کی ہے؟ کس نے کی ہے؟ مجھے بتائیں. آپ جواب ہے آپ کے پاس؟ اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، لیکن قادر مندوخیل صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب جو علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں صاف شفاف غیر جانبدارانہ الیکشن چاہتے ہیں، تو وہ گفت و شنید کہاں پر ہوگی؟ اس کا راستہ تو پارلیمنٹ سے ہی ہو کے گزرتا ہے نا، کہ باہر تو نہیں ہوگی کہ باہر بیٹھ کے فیصلے ہوں گے. یقیناً آپ کا سوال درست ہے کہ یہ سارے فیصلے ایک عوامی نمائندے کے طور پہ، چاہے عمران نیازی صاحب ہو، چاہے کامران مرزا صاحب ہو، چاہے علی محمد خان صاحب ہو، جتنے بھی لوگ آئے، یہ فیصلہ تو پارلیمنٹ کے فلور پہ ہوتا ہے. اب آپ مجھے بتاتے کہ ہم تینوں وکیل ہیں، یہ پتہ نہیں معیشت کی پرچی کہاں، اس کو کس نے پکڑا دی علی محمد خان صاحب کو، ورنہ لا کے اوپر ہم تینوں بات اچھی بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. لیکن ایک عام آدمی کی زبان میں سوال ان کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ نے 3.5 سال میں کون سی دودھ کی نہریں بہا دی ہے، اور 9 سال میں پختونخوا میں کہاں سی آپ کی دودھ اور شہد کی نہریں؟ ذرا ایک مثال تو بتا دے. آپ نے 25,000 ارب ڈالر قرض لیا، پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کا 80% قرض اپنے لیے ہے. آپ مجھے بتا دو کہ آپ نے کون سا پروجیکٹ ایک مکمل کیے، ایک کا نام تو بتا دو. ٹھیک ہے، اب اس سے بڑھ کے میں مذاکرات کی طرف آتا ہوں. آپ مجھے بتا دیں آئین میں کیا لکھا ہوا ہے. آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ
اسمبلی کے فلور پہ اگر الیکشن رولز میں کوئی چینجنگ کرانی ہو، اس چینجنگ کا فیصلہ علی محمد خان صاحب خود پارلیمانی وزیر ہے، میں اس کمیٹی کا ممبر ہوں آج بھی، تو یہ اس سب کمیٹی میں اسٹینڈنگ کمیٹی میں ڈسکس ہوتی ہے کہ الیکشن کے رولز کیا ہونا چاہیے، اور اسمبلی کے فلور پہ اس کو پاس ہوتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتاؤ کہ یہ جو ڈیبیٹ ہے، نہ یہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں بیٹھ رہے، نہ اسمبلی میں بیٹھ رہے، تو کیا ڈی چوک میں ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے؟ نمبر 1 بات۔ نمبر 2 بات یہ کہ الیکشن جو اب اگلی الیکشن آئے گا، اس کے لیے جو نگران حکومت ہوگا وہ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان ہوگا۔ اپوزیشن لیڈر اس وقت راجہ ریاض صاحب ہے، یہ نہیں ہے، یقیناً اس کے پاس وہ مینڈیٹ نہیں ہے 20-22 ممبران کے اوپر اپوزیشن لیڈر بنا ہوا ہے۔ اب جب ان کی پارٹی بائیکاٹ کر رہی ہے، ان کے پاس 150 ممبران ہے، یہ نہیں آتے، تو یقیناً اپوزیشن لیڈر وہ راجہ ریاض صاحب ہی موجود ہے۔ اب جب نگران حکومت کی بات ہوگی تو کس سے ہوگی؟ راجہ ریاض صاحب سے ہوگی آئین کے مطابق، یا ڈی چوک والوں کے ساتھ بات ہوگی؟ یہ ہوگا دوسرا مسئلہ۔ تیسرا مسئلہ انہوں نے یہ کہا کہ آرمی چیف جو ہے نا وہ نئی حکومت کر لے۔ آپ ہی نے آپ کے وقت میں 2019 میں آپ ہی ایز اے وزیر پارلیمانی افیئرس آپ یہ بل لے کے آئے تھے کہ آرمی ایکٹ 1952 کا، اور اس میں آپ نے پرائم منسٹر آف پاکستان کو یہ اختیار دی تھی کہ وہ جا کے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ یا ایکسٹینشن کرے، جس میں ہم نے نون لیگ نے تمام لوگوں نے سپورٹ کی ہے۔ یہ کیا بات ہو گئی ہے کہ آپ نے خود جو بل آیا ہے، ہم نے آپ کو سپورٹ کیا ہے کہ وزیر اعظم کے پاس اختیار ہونا چاہیے۔ جب آپ وزیر اعظم تھے تو آپ لیٹر پیڈ پہ لکھ کے سپریم کورٹ میں اس کیس میں بیٹھا ہوا تھا، آپ بھاگتے ہوئے آئے تھے 2 مرتبہ 3 مرتبہ اپنی لیٹر پیڈ پہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن جنرل باجوہ صاحب کی، اور جب آپ حکومت سے ہٹ گئے تو اسی باجوہ صاحب کو گالیاں میں برسا رہے تھے، اور آپ کہتے ہیں کہ بھائی اگلا حکومت کرے۔ آپ کی اپنی بل آپ کا لائے ہوئے پرائم منسٹر، یا تو آپ بریکٹ میں لکھ دیتے کہ عمران خان نیازی صاحب پرائم منسٹر ہوں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی اور ہوگا تو وہ چور چکا ہوگا، ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں۔ تو سوال یہ ساری یہ قانونی پوائنٹ اسمبلی کے فلور پہ ہوتے ہیں، آج بھی ان کی ممبران پارلیمنٹ لاجز میں موجود ہے، آج بھی وہ مزے لوٹ رہے ہیں، وہاں چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ اب اس میں کامران مرتضیٰ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں، مجھے لگتا ہے وہ بھی جس طریقے سے خبریں نکل کر آ رہی ہیں وہ بھی قسط آ رہی ہیں کہ پہلے پنجاب اسمبلی تحلیل کر دی جائے، پھر دیکھا جائے، پھر خیبر پختونخوا اسمبلی جو ہے وہ تحلیل کر دی جائے۔ اب چونکہ عمران خان صاحب بھی سیاسی لیڈر بن چکے ہوئے ہیں تو وہ بھی اسی سیاسی جو طرز عمل ہے اس کا وہ بھی شکار ہیں، ان کے بھی کچھ سٹیکس ہیں، سیکیورٹی کے مسائل ہیں، ٹریولنگ ہے، باقی چیزیں ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ ہو جائے گا، یا یہ صدر پاکستان کی مداخلت جو ہے اس کے نتیجے میں کوئی بہتر راستہ نکل پائے گا؟ عمران خان صاحب ان کی بات کوئی سنیں گے، اس کو کوئی اہمیت دیں گے؟ دیکھیے ممکنہ طور پہ یہاں پہ بھی یو ٹرن ہو سکتا ہے، مگر یہ یو ٹرن بڑا پازیٹیو ہوگا اگر یہ اسمبلی میں واپس آ جاتے ہیں۔ دیکھیے میں تو یہ خود کیا ہے سوال ہے، تو وہ اگست تک ٹائم ہے، شاید مئی اور اگست کے درمیان میں جو ہے نا وہ جون بھی آتا ہے، جولائی بھی آتا ہے، ایون مئی بھی ہو جائے تو کوئی قیامت نہیں آنے کی۔ تو مگر یہ راستہ کہاں پہ جو ہے نا یہ طے کہاں پہ ہوگا؟ طے اگر فرض کر لیجیے اس معاملے کو طے کرنا ہے، اس میں ملک آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کا مفاد ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کا مفاد نہیں ہے، مگر چلیں اسٹیبلٹی کے لیے جو ہے نا ہم اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، اور کہیں پہ بھی کوئی بات طے ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے بعد امیڈیٹلی بجٹ کا بھی معاملہ ہے، 30 جون کے بعد کی کوئی بات طے ہو جاتی ہے، تو یہ کوئی برا سودا نہیں ہوگا، کسی بھی صورت میں ملک کے لیے برا سودا نہیں ہوگا۔ اب آ کے بیٹھ جانا چاہیے۔ آج ہم کھڑے ہیں مڈ آف دسمبر گیا، آپ آخر دسمبر کی بات کر رہے ہیں کہ اسمبلیاں توڑیں گے، اور اسمبلی آخر اگر فرض کریں آپ توڑ بھی دیتے ہیں، جس کی مجھے امید نہیں ہے، اگر وہ ٹوٹ بھی جاتی ہیں تو بھی جو ہے نا وہ یہ انسٹیبلٹی جو ہے وہ برقرار رہے گی۔ تو اس کا کوئی گارنٹیز لے لیجئے، گارنٹر جو ہے صدر صاحب بن جائیں، کوئی اور صاحب ایسے بن جائیں جو کوئی بزرگ ہو، مگر اس کا یہ طریقہ کم از کم بالکل نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ آپ ایک اسمبلی توڑ کے اگر ٹوٹ بھی جاتی ہے تو جو ہے نا وہ تھریٹ کرنے کی کوشش کریں، اس کے نتیجے میں لوگ ڈیفینسو ہو جائیں گے، اس کے نتیجے میں لوگ آفینسو ہو جائیں گے، اس ڈیفینسو اور آفینسو ہونے کے نتیجہ جو ہے وہ ملک کے لیے نکلے گا۔ مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے۔ کامران مرتضیٰ صاحب آپ سے ایک اور سوال بھی ہے، بریک سے واپس آتے ہیں۔
ناظرین وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. کامران مرتضیٰ صاحب، ایک اور چیز جو ہے جو ذرا اس سے ہٹ کے ہے، آپ کا معاملات جو ہیں ریکو دیک کے اوپر پھر حکومت کے ساتھ کچھ طے پا گیا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں طے پا گیا. بات یہ ہے کہ اس میں حکومت کے ساتھ حکومت نے جو کچھ کیا وہ زیادتی کی، اور یہ ایک طرح سے صوبے کا وہ اختیار جو صوبے کے پاس ہے، وہ پہلے تو بلوچستان اسمبلی سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا سندھ اسمبلی سے، ان دونوں اسمبلیوں سے جو ہے نا ریزولوشن کروا کے آرٹیکل 144 کے نیچے اور 147 کے تابع یہ جو ہے نا وہ اختیار لے لیا گیا، اور اختیار لے کے پھر راتوں رات جو ہے نا ایسا قانون جس کو ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا، اور وہ ٹیبل کیا، اور اس شور شرابے کے پیچھے جو اعظم سوادی صاحب کے لیے تھا، اس کے پیچھے جو ہے نا اس کو جو ہے آؤٹ آف ایجنڈا جو ہے نا وہ معاملے کو چلایا گیا. تو یہ اس معاملے میں اس ایشو پہ کوئی جو ہے نا وہ بات چیت نہیں طے پائی ہے، باوجود اس کے کہ میسیجز آئے ہیں کہ اس پہ بات کرتے ہیں، مگر اب جو ہے نا وہ میرا خیال ہے کہ کوئی بھی پارٹی اکیلے، بلوچستان کی کوئی بھی پارٹی اکیلے میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس کا پھر آگے نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیونکہ وہی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کو صرف ایک پروجیکٹ تک محدود کر دیا جائے، یہ ترمیم ہے اور وہ ترمیم ہم کر دیں گے. نہیں، یہ اس دن کی بات تھی. اب وہ پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر گیا. دیکھیے، ہمیں پاکستان عزیز ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم کو بلوچستان بھی عزیز ہے. اگر کوئی کہے کہ بلوچستان کے رائٹس کو اس طرح سے پامال کیا جائے اور ہمارے سامنے پامال کیا جائے، اور ہم جو ہے نا وہ ان کے خیال کے مطابق جو ہے نا پاکستان کے لیے چپ خاموش کھڑے رہیں گے، تو یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ہمارا صوبہ ہے، گھر کا پہلے سوچتا ہے، اس کے بعد باقی. مختصر سا یہ بھی جواب دے دیجئے کہ کیا آپ کا حکومت کے ساتھ تعاون جاری رہے گا، یا جس طرح اختر مینگل صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم نکل بھی سکتے ہیں؟ اختر مینگل صاحب نے یقیناً جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے اپنی سینٹرل کمیٹی کا اجلاس بلوا لیا ہے. ہم بھی اپنے اداروں سے رجوع کر رہے ہیں کہ اس صورتحال میں جو ہے کیا آگے صاحب مشورہ ہوگا اداروں کا اور کیا راستہ ہوگا. تو اداروں کے پاس جو ہے وہ پارٹیاں جا رہی ہیں کہ یہ کانڈکٹ ہے بڑی پارٹی کا ہمارے اتحاد کے اندر، یا بڑی پارٹیوں کا رادر، اس کو اس طرح سے کہہ لیجیے. اور صوبے کے رائٹس کے اوپر اگر کوئی کمپرومائز ہوا ہے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے. اچھا، علی محمد خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب کا بھی ایک موقف ہے، وہ موقف انہوں نے عمران خان صاحب تک پہنچایا کہ مارچ تک صبر کر جائیں. اب مارچ میں رمضان شروع ہو جائے گا، ظاہر ہے 23 مارچ سے اگر رمضان شروع ہوتا ہے تو 23 اپریل وہ نکل گیا، آپ جا کے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں جون جولائی میں. تو یہ جو صورتحال ہے اس کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ عارف علوی صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو قائل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اگر پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنی مدت پوری کر لے؟ نہیں بھائی، دیکھیں، ایک تو جو کامران بھائی نے بات کی ہے ریکارڈ ایک، اس پہ میں بھی ایک بات کرنا چاہوں گا. ہم نے اس پہ بڑا میجر رول پلے کیا تھا ہماری حکومت نے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی فیصلہ اس پہ ہو، کوئی فیصلہ امپوز نہ کیا جائے بلوچستان پہ، اور جس پہ جتنی بھی گفتگو کرنی پڑے وہ کریں، اور اگر اس میں 101 بیٹھکیں کرنی پڑی وہ کریں، اور وہ فیصلہ لے کے چلیں جس پہ بلوچستان اور سندھ آپ کے ساتھ کھڑا ہو. تاکہ پاکستان مضبوط تب ہوگا جب آپ کی بنیادی اکائیاں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں گی، ورنہ اسلام آباد سے بھیجے گئے فیصلے اس طرح وہ زمانہ نہیں ہے. آپ کو ان کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا، اور یہی بات عمران خان صاحب کرتے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ فیصلہ اللہ اس میں برکت ڈالے گا جس میں اتفاق سے اس پہ وہ کریں گے. اب یہ جو آپ نے صدر مملکت والی بات کی، ایک تو مندو خیل صاحب نے بات کی، میں یہ کہوں گا دیکھیں، ہمارا آپ کا صدر نہیں ہوتا، صدر ریاست کا ہوتا ہے. اب ظاہر اس نے ایک جماعت کا اس کا تعلق ہونا ہے، لیکن ممنون صاحب کے مقابلہ ان سے اگر آپ کریں تو انہوں نے ایک بہت بڑا میجر رول پلے کیا ہے صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب نے، کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ پہ جو انہوں نے پازیٹیو رول پلے کیا. پھر وہ لاہور گئے، خان صاحب سے ملے، اور بہت اچھے طریقے سے اس مسئلے کو حل کرانے میں بڑا میجر رول ہے. میں سمجھتا ہوں ہمیں صدر مملکت کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہاں،
یہ بات ہے کہ آج کی جو ہماری پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے اس میں آپ کا صدر جو ہے وہ پولیٹیکل ہیڈ نہیں ہوتا، وہ جماعت کا ایک رکن ہوتا ہے جو پھر صدر بننے کے بعد جماعت سے پولیٹیکلی دور ہو جاتا ہے. تو ظاہر ہے ہماری جماعت کے فیصلے عمران خان صاحب کریں گے، مولانا صاحب جو ہیں کامران بھائی کے وہ کریں گے، وہاں دوسری طرف بلاول صاحب کریں گے یا زرداری صاحب کریں گے. لیکن صدر صاحب نے جو رول پلے کیا ہے، ابھی بھی دیکھیں پورے ملک میں ایک آفس ہے جہاں اس وقت گفت و شنید کا دروازہ کھلا ہے اور وہ ہے صدر مملکت کا. باقی آپ نے بند کر دی ہے نا، جہاں یہ آپ نے بند کر دی، جہاں یہ بات یہاں آج ہوئی، میں دیکھیں کون کہہ رہا ہے ہم اس پارلیمنٹ سے ہیں، پارلیمنٹ ہم سے ہے. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے پارلیمنٹ کو جناب ہم کو جائیں گے نہیں، ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ ارلی الیکشن پہ راضی ہوں، اس کی ڈیٹس کے لیے گفتگو کرنا، اس کے لیے ضروری قانون سازی کرنا، وہ تو ظاہر ہے باٹی گیٹ میں نہیں ہوگی، وہ پارلیمنٹ میں ہی ہوں گی. لیکن پہلے آپ اس پہ تو راضی ہوں. آپ نے وہی مرغے کی ایک ٹانگ، نہیں ہم نے اپنا وقت، وہ کون سا وقت بھائی، کس کا وقت؟ آپ کو تو امریکی سائفر پہ بیٹھ کے ہیں، یہ کہتے ہیں سائفر جعلی ہے، سائفر جعلی ہے تو پھر اپنے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کرے. آپ کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب کے نیچے جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، اس نے توثیق کی عمران خان صاحب کے نیچے ہونے والی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کی، جس میں یہ کہا گیا کہ جناب والا یہ بیرونی مداخلت ہے اور امریکہ کو ڈیمارچ کریں. تو امریکہ کو ڈیمارچ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب ہے انہوں نے مداخلت کی تو یہ سارا کچھ ہوا. اب اس سارے بکھیڑے کا مسئلہ حل کیا ہے؟ مسئلے کا حل یہ ہے کہ دونوں طرف تھوڑی سی سپیس کریٹ کریں. اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں آج توڑو، ہم سپیس کریٹ کریں کہ نہیں کچھ ٹائم دو، اور یہ بھی ایک مرغے کی ایک ٹانگ چھوڑیں، اگلی کی طرف آئیں اور اس پہ پھر بات ہو کہ مئی میں یا اپریل میں کہیں جا کے الیکشن ہو، اور انشاءاللہ یہ پاسبل ہے. مندو خیل صاحب وہ کہہ رہے ہیں کچھ ہم پیچھے ہٹتے ہیں، کچھ آپ پیچھے ہٹیں. دیکھیے ندیم حسین صاحب، یہ سارے اپنی فتح کھیل چکے ہیں، اور مجھے وہ بات بھی یاد ہے یقیناً صدر مملکت کی، میں یوں کہوں تو چلو ان کا صدر نہیں ہے، پاکستان کا صدر ہے، انہوں نے ایک اچھا رول پلے کیا ہے. اور آپ کو یاد ہو عمران خان نیازی صاحب نے صدر کی اسمبلی جانے سے پہلے کہا کہ میں اور عارف علوی کھیلیں گے. تو وہ کھیل کی یاد ہے، یہ ریکارڈ آپ ذرا عوام کو بھی سنا دیں کہ اس نے بولا ہم آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ کے اوپر کھیلیں گے، قانونی طریقے سے کھیلیں گے. اور مجھے یہ بھی پتہ ہے، اور علی محمد خان صاحب یقیناً ڈینائی کریں گے، عارف علوی صاحب لاہور جانے سے پہلے عمران احمد خان نیازی صاحب سے مشورہ کرنے سے پہلے صبح ہی اس صبری پہ سائن کر چکا تھا، اور یہ ریکویسٹ کی کہ 7 بجے میں واپس آؤں گا، خان صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد اس کو ڈسکلوز کر دے. تو اچھا رول ہے نا، میں تو اپریشیٹ کر رہا ہوں دیکھو یار آپ سارا ٹائم آپ ونڈ سکرین میں پیچھے دیکھتے رہتے ہیں. آگے دیکھیں آگے کیا کرنا ہے. سن لے وہ کہہ رہے ہیں آگے دیکھیں آگے کیا کرنا ہے. پیچھے ہی دیکھ رہے ہیں، آگے دیکھیں سر. چلو دیکھیں تھوڑا سا تو یاد دلاؤ. علی محمد خان صاحب ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ تھوڑا سا یاد دلاؤ نا، کہ تھوڑا سا جو نا یہ اتنا یو ٹرن لے نہ لے، کچھ تو سیدھے چلے، سارے یو ٹرن لیں گے تو پھر لیں گے. تو میں سمجھ رہا ہوں عارف علوی صاحب کا اچھا رول تھا اور اس نے کھیلنے نہیں دیے خان صاحب کو، یہ بڑی اچھی بات ہے. اب آگے یہ چلو میں وہ بھی باتیں نہیں یاد دلا رہا ہوں کہ کہاں کہاں قسمیں کھائی آپ لوگوں نے. اب آپ کہتے ہو کہ مارچ اپریل میں رمضان کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد 1 مہینے کے بعد بجٹ ہے. آپ کو پتہ ہے جب تک بجٹ پاس نہیں ہوتا ہے ریاست چلتی نہیں ہے. جون جولائی چلا گیا بجٹ میں، تو پیچھے کیا رہ گیا؟ 13 اگست کی ویسی اسمبلی کا ٹائم پورا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ایک مشورہ میں اور ضرور آپ کو دوں گا، تینوں وکیل ہے اور سمجھتے بھی ہے، یہ مشورہ ضرور دوں گا. 6-7 مہینے میں جو آپ نے سن لے، اچھا سن لو نا، میرے مشورہ مان لو نہ مانو، آپ یہ کر دے کہ 6-7 مہینے میں جو آپ نے ملک کی معیشت پہ آپ نے پاؤں رکھا تھا، ملک کو صبح آپ کی شیخ رشید اور فواد چودھری اٹھتے تھے اور ٹویٹ کرتے تھے کہ بس ختم ہو گئی، ابھی معاملہ ختم ہو گیا، ملک سری لنکا بن گیا. اگر آپ 13 اگست کا تو الیکشن ہوگا، 13 اگست کے اسمبلی کا ٹائم پورا ہو رہا ہے، اس کے بعد کیئر ٹیکر کا، اور اگر آپ پھر اپنی معیشت کا بیڑا غرق کرنے کا تیار رکھا ہے تو آپ وکیل ہو، ذرا آئین کا آرٹیکل 232 پڑھ لیں. اگر ناگزیر حالات میں اسمبلی 1 سال کے لیے ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے، تو میں تو خواب دیکھ رہا ہوں، بلکہ دیکھ رہا ہوں پورا آپ، کیونکہ آپ خاموش بیٹھیں گے نہیں ہیں اور ہم اپنا کام کریں گے. 2024 میں الیکشن کی تیاری کر لیں، اس سے پہلے دال نکلنے والی ہے. نہیں جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 سال آگے. میں کامران مرتضی صاحب سے بھی پوچھتا ہوں ذرا. میں آپ کو صرف اتنا کہوں گا کہ بہت نکلے میرے ارماں، لیکن پھر بھی کم نکلے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش میں دم نکلے،
چلو آپ نے بولا ایک ہفتہ حکومت نہیں چلے گا, آج تو 7 مہینے ہو گئے نا چلنے کا. آپ نے پاکستان سے آپ نے ایک ہفتے کا بولا تھا تو 7 مہینے سے چل رہے نا حکومت, آگے بھی چلے گا. بات کریں, عملی بات کریں, آج کی تاریخ کی بات کریں. آج کی تاریخ کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کو تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا آپ لوگوں نے. بیرونی ممالک سے تعلق کی حالت ہے کہ آج افغانستان جو ہمارا بھائی ہے وہ آپ سے بات کرنے کا روادار نہیں ہے. ٹھیک ہے کامران مرتضیٰ صاحب, یہ جو بات کر رہے ہیں قادر مندوخیل صاحب کے 1 سال ایکسٹینڈ, تو یہ تو خواہش ہے, خواہش پہ کوئی پابندی ہے؟ یہ مطلب اگر آپ نے معیشت کو ٹھیک کرنا ہے تو وہ تو کہہ رہے ہیں یہ وقت تو بڑا محدود ہے, پھر ان کو 20 سال دے دیں. وہ کے مطلب کو جو نا یہ اس میں اسمبلی کی ایکسٹینشن اگر ہوئی تو یہ پیغور ہوگا, اور یہ میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا. الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے. ہاں یہ ممکن ہے کہ اس بات کو ان کا وہ رکھنے کو, ان کی بات رکھنے کو پی ٹی آئی کی اس میں مہینہ 2 مہینے 3 مہینے آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے, تاکہ یہ آگے ملک میں آگے جو 4-5 مہینے باقی ریمیننگ جو گورنمنٹ چلے وہ کم از کم ایسی چلے جس میں لوگوں کو کوئی فائدہ پہنچ سکے. مگر جو چیز مناسب نہیں ہے وہ مناسب نہیں ہے. ہم کو مناسب سمت میں دستور کی مطابقت میں جانا ہے. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب, بہت شکریہ قادر مندوخیل صاحب, بہت شکریہ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب. ناظرین, آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.